प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद और प्रोग्राम का करेंगे बाकायदा आगाज के जबर के अंधेरों में जो ज़िंदगी गुजारी है, अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी है। तो नाज़रीन, आज जो कुछ होता रहा और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम खबर है। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ही इमरान खान को 8 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के 5 मुकदमात हैं, बाकी कुछ मुकदमात जो कि लाहौर के हैं। इस हवाले से जो आज रिमार्क्स रहे हैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से, वो बड़े गौर तलब हैं, और इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जैसे कि फवाद चौधरी की जानिब से जब गुफ्तगू की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम एक बार फिर टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, एक बार फिर हम कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं, एक टेबल पर साथ बैठ सकते हैं। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जो नैरेटिव बनाया जा रहा है इस वक्त, इस हवाले से थोड़ा सा तफसीली तौर पर प्रोग्राम बात करेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर सियासी पारा तो हाई है और दूसरी जानिब इंतखाबी मैदान में भी इस वक्त गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ जो कि गुज़िश्ता रोज़ ही कागज़ात नामजदगी अपने जमा करवा चुकी हैं, हमजा शहबाज पहले ही अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो उस पर यह सामने आ रहा है कि जी हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने जा रही, हमारे लिए माहौल बहुत अजीब पैदा किया जा रहा है। तो आज मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ही ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। कोशिश करेंगे कि आज मोअज़्ज़ज़ मेहमान से भी इस हवाले से बात कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे, PMLN से हमें हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बिलखुसूस इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी देखने में आ रही है, फिर मुज़ाकरात पर आमादा PTI नज़र तो आ रही है, लेकिन ऐसे में अब क्या आगे स्टांस है, किस तरीके से चीज़ों को अब आगे लेकर चला जाएगा, और इस पर जो मुस्लिम लीग नून का जो रद्द-ए-अमल है, ख़ास तौर पर जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त मरीम नवाज़ ही देखने को मिल रही है। आज फिर उनकी जानिब से जब गुफ्तगू की गई तो कहा गया, और बड़ा ही सीवियर कोई उनकी जानिब से जो है वो कुछ इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एलिगेशंस भी लगाई गई हैं, कुछ बातें ये भी कही गई हैं कि जी इस तरह के मामलात, इस तरह के सर्कमस्टांसेस तो माजी में कभी नहीं देखे गए। तो इस बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या PMLN जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो पेशकश है, जो कि एक पेशकश PMLN के ही कहने पर है, इस पर क्या तैयार होगी, क्या टेबल टॉक आगे बढ़ सकेगी, क्या सोचती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या मूड रखती है, इस पर आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और साथ हासिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब का। दोनों मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से अपने पार्टी नैरेटिव का दिफा कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है राना साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आज दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो शुरुआत आफ्ताब जहांगीर साहब से कर लेते हैं कि अब कोई शिकवा तो नहीं रह गया आफ्ताब साहब। सर 8 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर कर गई है, क्या मूड है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या सोचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहले तो सर मैं चाहूँगी कि आप मजमूई तौर पर इस पर कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, और राना अशरफ साहब को मेरा सलाम। देखिए बात ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर हम सियासी मैदान में अपनी जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि जो पिछले जब से 10-11 महीने हो गए हैं, उस वक्त से एक सिलसिला चल रहा था कि हमारी कोशिश होती थी कि हम बातचीत करें, लेकिन वो उन्होंने तरीक़ेकार ये इख्तियार किया था कि बातचीत के सारे दरवाजे बंद। सर पार्लियामेंट में तो आप नहीं आते थे ना सर, जब तक आप असेंबलियों में थे तब तक आप नहीं आते थे। आप कहते थे कि हम पार्लियामेंट में आके आपको मदऊ किया जाता था कि खुदा का वास्ता आ जाएं, बात कर लें। बहुत अच्छी बात। अच्छा देखिए बात ये है कि हम ये समझते थे, क्योंकि हम सियासतदान हैं और सियासत जो है ना वो एक शतरंज के खेल के मानिंद है, जिसमें लम्हा बालम्हा आप अपने मुताबिक फ़ैसले करते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा देखिए, हमने जब वहाँ से असेंबली से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देकर जब हम बाहर आए तो सुप्रीम कोर्ट रात को लगी, आपके इल्म में होगा, और उन्होंने कासिम सूरी साहब की सारी जो कार्रवाई थी, हम ये समझते थे कि वो कार्रवाई नल एंड वाइड नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया। और उसके बाद जब हम बाहर गए तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। ऐसा दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उस वक्त के स्पीकर साहब, अभी के भी स्पीकर साहब हैं जो आज भी स्पीकर हैं, और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हमारे प्रेशर के बावजूद कि नहीं जी ये इस्तीफ़े जो हैं ये मंजूर नहीं हुए हैं,
کیونکہ یہ میرے سامنے پیش نہیں ہوئے. میرے سامنے آتے میں ان سے گفت و شنید کرتا اور یقین دہانی کے بعد یا میں مطمئن ہو جاتا تو ان سے کہتا کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے استعفیٰ دے دیں تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اچھا لیکن بہرحال وہ چلتی رہی بات. لیکن جب ہم نے کہا کہ جی ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں اور اب جو آنے والا وقت ہے کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, اس میں کچھ امپورٹنٹ قانون سازی ہونی ہے, کچھ اور معاملات ہیں, اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے 43 ایکسیپٹ کر لیے, اتنے اور کر لیے, اتنے اور کر لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سنجیدہ ہی نہیں تھے. جو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے استعفے منظور نہیں ہو, یہ چاہتے تھے کہ ان کے بغیر ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی چلے اور ان کا ٹکٹ ہولڈر جو ہے اس کا اپوزیشن لیڈر بنے. بالکل آفتاب صاحب, ٹھیک ہے, آپ اوورآل جس طریقے سے آپ اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں پس منظر کے طور پہ, مجھے ٹھیک ہے, نہیں ایک اور بات میں کر لوں پھر. سر جو میرا پوائنٹ آف فوکس ہے سر, وہ ایک ڈیفینیٹلی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے, لیکن جس طریقے سے سچویشن کو ابھی تک, یہ میں نہیں کہہ رہی آج معزز عدلیہ کے ریمارکس آئے ہیں سر, کہ جس طرح ہینڈل کیا گیا, خان صاحب کو کہا گیا عدالت میں کہ وہ غلط طریقے سے معاملہ ہینڈل کیا گیا, سیکیورٹی کی جو صورتحال جس طریقے سے ہینڈل کی, سر یہ ریمارکس ہیں. اچھا میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے, ورکر کی حیثیت سے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس صورتحال کے اندر, اور ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی موجود ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یا تو زیادتی ہو جاتی ہے یا زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے یہ تو سر آپ کا ایک نیریٹو ہے. اچھا نیریٹو میں بتاتا ہوں, اس کا جواب بھی دے. میری پہلی رانا صاحب بھی موجود ہیں, انہیں بھی شامل بالکل کر لیجیے گا, لیکن میری بات سن لیں پوری تو پھر وہ ان کو شامل کر لیجیے گا, پھر میں کہوں. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس موجود تھا کہ جن لوگوں کے اوپر قانونی کارروائی ہونی تھی یا وہ کسی کارروائی کے حصے دار تھے, ان کے اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. ہم نے اپنے قائد کو کہا کہ ہم نے بالکل آپ کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا, کسی آپ کی جان کی بڑی قیمت ہے. یعنی عدالت کے احکامات نہیں مان رہے. نہیں, عدالت کے احکامات مان رہے تھے. عدالت کو بھی تو کہہ رہی تھی سر حاضر تو لینا, یہ اس قسم کے مقدمات ہیں. اس قسم کے میں آج آپ کو بنا کے دے دوں مقدمہ کہ جیسے کہ فار ایگزامپل میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ بھئی اس کے اوپر مقدمہ بناؤ کیونکہ یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے, تو یہ صورتحال ہے کہ جی اس کے اوپر اس قسم کے مقدمات جب بنیں گے تو اس کو عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے اور عدالت کو سیریسلی نوٹ لینا چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا, میری بات اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک میں یہ جملہ دو بول نہیں لوں. اس کے بعد انہوں نے یہ ایک آفر کی کہ جی آپ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیں اور ہم جنرل الیکشن میں چلے جاتے ہیں. جب ہم نے توڑا تو یہ صورتحال ساری جو ہے اس وجہ سے بنی کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑی گئی, اور جس کی وجہ سے قانون بھی یہ کہتا ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے, جس کے لیے یہ ساری کریشن کی گئی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے. ران صاحب, سر جو سچویشن دیکھنے کو ملی ہے, آج معزز عدلیہ کے ریمارکس سامنے آئے ہیں, پھر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب بات چیت کرنے کو تیار ہے, تو سر کیا موڈ ہے اس وقت پی ایم ایل این کا, کیا موڈ ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو باڈی لینگویج بتا رہی ہیں وہ تو یہ ہرگز نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہے, پاکستان کے مفاد کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں, کیا ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں, کیا موڈ ہے پی ایم ایل این کا؟ جی ران صاحب. دیکھیے ہم تو آئین کے مطابق سمجھتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق ہر پاکستانی جو شخص ہے اس کو تحفظ ملنا چاہیے, عدالت عالیہ تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے پورا 15 دن پورے پاکستان میں مذاق کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا. آپ دیکھیں کہ عدالت عالیہ کے حکم پر, عدالت کا حکم ہے کہ ایک ملزم کو پیش کیا جائے, اور اگر گورنمنٹ ان احکامات پر عمل نہ کرے تو کدھر جائے؟ اسلام آباد سے ڈی آئی جی آتے ہیں, ان تک وارنٹ لے کر, تو عمران خان کے جو ٹائیگر ہیں انہوں نے ایٹم وہ پیٹرول بم پھینکے. سر کچھ عسکریت پسندوں کی موجودگی کا بھی تذکرہ کیا گیا پریس کانفرنس میں. ران صاحب جی میں کہہ رہی ہوں کچھ عسکریت پسندوں کی موجودگی کا بھی تذکرہ کیا گیا پریس کانفرنس میں. میں سمجھتا ہوں کہ زمان پارک میں سینکڑوں دہشت گرد موجود ہیں,
اچھا جن کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز اسلحہ موجود ہے، اور زمان پارک میں بیٹھ کر عمران نیازی جو کہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم بھی ہے، اگر وہ عدالت عالیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دے گا تو عام شہری کدھر جائے گا؟ پھر ہم تو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کا حکم ہے، وہ پولیس ملازمین کا قصور کیا ہے کہ وہ وہاں پر وارنٹ لے کے جاتے ہیں؟ 38 لوگ جو ہیں پرسوں زخمی ہوتے ہیں، ڈی آئی جی اسلام آباد زخمی ہوتا ہے، جو ان کی گاڑیاں تھی 3 رینجرز کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، واٹر کینن کو آگ لگا دی گئی، اور یہ آئین سے بالا تر کوئی نہیں۔ اگر محمد نواز شریف جو 2 دہائی اکثریت تھی، عدالت عالیہ نے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فرق کر دیا، ہم نے اس فیصلے کو چوما، ہم نے اس فیصلے پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، پھر 13 جولائی کو 2018 کو جب عدالت نے میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں سزا دے دی تو بیگم کلثوم موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اور وہ سیدھے 13 جولائی 2018 کو میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے اڈیالہ جیل گرفتاری دینے آئے۔ مریم بی بی کی والدہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ گرفتاری دینے آئے۔ کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا نواز شریف کے ساتھ کہ جس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور مریم نواز شریف کی والدہ مر گئی، اور یہ عمران میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک گیدڑ کو شیر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سر انہیں مکمل کرنے دیں۔ جی جی، میں سمجھتا ہوں یہ فتنے بازی پورے پاکستان کے اندر سیاست پر بدنما داغ بن چکی ہے۔ عدالت عالیہ کے احکامات ہیں، روڈ بلاک ہے، 2 مہینے سے وہ جو میں سمجھتا ہوں زمان پارک مار روڈ کے ساتھ نہر بند ہے، شہری وہاں سے گزر نہیں سکتے، اور 8 مارچ کو وہ پی ٹی آئی کا کارکن دلے شاہ کو جس طرح عمران نیازی کے ٹائگر راجیش تین کے ڈالے نے نیچے اس کو اتر دیا، اور اس کا باپ 2.5 گھنٹے بیٹھتا رہا، بادشاہ سلامت نے 3 گھنٹے بعد اس سے ملاقات کی۔ ٹھیک، ران صاحب صحیح، ران صاحب خرم حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ران صاحب میں آ رہی ہوں آپ سے دوبارہ اس پر پوائنٹ آف ویو لوں گی۔ خرم حمید صاحب، جیسے کہ دونوں پارٹیز کا نیریٹو اب جو ہے رہا ہے، اس پر اگر جو مجموعی طور پر صورتحال ان دنوں دیکھنے کو ملی ہے، کہ تھوڑا سا اگر ہم اس پہ ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں، سر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ اس وقت یقینی طور پر پاکستان کی امیج کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کا ہوا ہے۔ یہ خود ران صاحب نے بھی کوٹ کیا، اور یقین طور پر آفتاب جہانگیر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے اس کو ڈیفینیٹلی میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے۔ جس طریقے سے پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں اور لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے، لیکن اس میں سوال تو یقینی طور پر یہ ابھرتا ہے یہاں پر کہ جس طریقے سے مس ہینڈل کرنے کی اس پورے معاملے کو کوشش کی گئی ہے، آج عدالت میں بھی اس حوالے سے ریمارک سامنے آئے ہیں۔ انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما شبلی فراز کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی، آفتاب جہانگیر صاحب سے بھی اس پر کامنٹ لیں گے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اتنا معاملہ گھمبیر تھا نہیں، بنا دیا گیا۔ تو سوال تو یہی ہے کہ کس کی طرف سے یہ معاملہ گھمبیر بنایا گیا ہے؟ یہ جو جتھے لے جا کر عدالتوں پر بالکل جو حاوی ہو جانے کا جو ایک ٹرینڈ ہے، یہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کیا موڈ رکھتی ہے؟ کیوں اس طریقے سے یہ جو اس وقت باڈی لینگویج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سامنے آتی رہی ہے، کسی طور پر یہ جو ہے وہ ریاست کے لیے اس کے مفاد میں نہیں ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں خرم صاحب، کیسے اس پورے سیناریو کو آپ فریز کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیسا دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بھی پوائنٹ آف ویو حاصل کرنا چاہوں گی کہ کس پارٹی کی جانب سے اس پورے معاملے کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ سر آپ کا کیا ٹیک اپ ہے اس پہ؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم میری زندگی کے اندر تو پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اور اس کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم ایک ملیشیا کا کردار ادا کریں گے۔ ہم فرام اے لیڈر پارٹی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہم ایک جون یا ایک لشکر یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کا ہم آغاز کریں۔ دوسرا، میرے بھائی ابھی جو بول رہے تھے نا کہ فلانا ہوا، یعنی ایزمپشنز کی بنیاد پر، کمزور ایزمپشنز کی بنیاد پر انہوں نے نہ صرف پورے معاشرے کا مذاق بنا دیا، آپ کی عدالتوں کا انہوں نے
اس کی جو رہی گئی کثرت تھی وہ چھوڑ دی، جو آپ کی یوتھ تھی وہ اس کو اس کے اوپر لے آئے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اور میں اگر یہ سوچوں کہ میں 500 بندہ اپنے ساتھ رکھ لوں تو اس کے بعد ایسی کی تیسی no one can come closer to me۔ میرے خیال میں اس سے بڑا ہینیس یا اس سے بڑا جرم اور کون کر سکتا ہے کہ ایک لیڈر ہو کے وہ اپنی پوری قوم کو تباہ کر دے اور پھر لگاتار جھوٹ بولے میڈیا کے اوپر اور لگاتار تضحیق کرے اپنے ملک کی، انٹرنیشنل میڈیا کے آگے جھوٹ بولے، تلبیس کرے اور پورا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دے کہ جس کے اندر ہر چیز سنجیدہ غیر سنجیدہ ہو جائے اور موازین سے قوم ہٹ جائے، اس کے پاس ترازو نہ رہے اور اس کے بعد کہہ کے لگائے جائیں، ہنسا جائے، مذاق اڑایا جائے اور تحقیر کی جائے۔ I tell you، یہ تو نائجیریا میں یا افریقہ کے وہ ممالک جن کی حالت خراب ہو چکی ہے وہاں پر بھی یہ انارکی نہیں ہے جو یہاں پر ہے، اینڈ دین دے انجوائے اٹ۔ زمان پارک میں جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طریقے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، پیٹرول بمز اور پوری سوسائٹی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کے پاس بندے ٹرینڈ آدمی آئے ہوئے ہیں someone from ابھی مختلف پلیسز سے، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ پولیس کی تحقیر کرتے ہیں، اداروں کی تحقیر کرتے ہیں، اینڈ دین دے اچھا پھر انٹینشلی رینجرز کو فوج بنا کے پیش کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا کے آگے آپ کے اپنے ملک کو رسوا کریں گے اور چسکے لیں گے اور ہنسیں گے۔ جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ تضحیق تحقیر اپنے ملک کی کرنے کے بعد ہنستے ہیں۔ یہ تو وہی پارٹی ہے جو انہیں امپورٹڈ کہتی رہی ہے۔ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اگلے سینیٹر ہوں گے۔ جی خرم صاحب، نہیں میں ان مذاق میں نہیں آنا چاہتا، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا۔ خرم بھائی آپ نے غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نواز شریف یا شہباز شریف کے گھر پہ وارنٹ لے کر گئی پولیس، 2 آدمی یا 3 آدمی پولیس لے کے جاتے تھے، گفتگو کو اپنے سوال کے ساتھ میں سر آپ کی طرف آؤں گی۔ آفتاب صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ جی دیکھیں ہمیں پھر ایتھکس کا کرتے تھے میرے سے آپ سوال پوچھیں۔ آفتاب صاحب تھوڑا حوصلہ دکھائیں۔ میں خرم صاحب کی گفتگو کے ساتھ اپنے سوال کے ساتھ سر آپ کی طرف آؤں گی۔ جان دینی ہے، بغض رکھ کر کبھی کمنٹس مت دیں۔ آفتاب صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کو اگر اینالسٹ کے طور پر بلایا گیا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ایمانداری سے اینالسٹ کریں۔ آپ کا کام ہے اپنا تجزیہ کو ایمانداری۔ آفتاب صاحب اس طرح نہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو لے پا رہے ہیں، نہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ خرم صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سر آپ پلیز تھوڑا حوصلہ رکھیں، میں ان کی گفتگو مکمل ہونے دیں خرم صاحب کی۔ سر میں اپنے سوال کے ساتھ آپ کی طرف کہانی لے کے بیٹھ گئے نواز شریف کی۔ جی آفتاب صاحب بالکل مکمل ٹائم دیں گے آپ کو، اس پہ آپ بالکل اپنا کامنٹ پیش کیجئے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں سر۔ جی خرم صاحب مکمل کیجئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو پریسیڈنٹس قائم کر رہے ہیں، اس پریسیڈنٹس کے بعد آپ کے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، کوئی بھی کسی کی بات سننے ماننے کو تیار نہیں رہے گا۔ اگر کوئی بلوچستان کے اندر اس طرح لشکر رکھ لے، چاہے کشمیر میں رکھے، چاہے کے پی میں، چاہے پنجاب میں وہ لشکر رکھ لے اور وہ کہ میں عدالت کو نہیں مانتا ہوں، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے جسے چھوٹا جرم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کمزور گمان کی بنیاد پر، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا۔ جی ٹھیک آفتاب صاحب جی آپ پہلے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میرا سوال بھی ساتھ لے لیں سر۔ جو اس وقت خرم صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے، جس طرح کی سر سچویشن کریٹ کی گئی ہے، اس بات پہ تو آپ ایکسیپٹ کریں گے سر، جس طریقے سے کارکنوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی، دھاوا بولا گیا، سر یہ جو ریاستی پولیس پر حملہ ہوا، یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اسے ایڈمٹ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، تھوڑا ہمارے لیے واضح کریں گے کس کی ایما پر ہوا؟ سر عمران خان نے کہا تھا اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ بات تو یہ کہ آپ نے میرے خیال میں غلط تجزیہ کیا ہے کہ کسی کے کہنے پہ ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کے اندر، میری بھی 61-62 سال کی عمر ہے اور میں نے 17 سال کی عمر تحریکیں چلائی ہیں، 77 کی تحریک میں نے چلائی ہے۔ میں اس وقت 9 ستاروں کی حمایت میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اور میں نعرے لگاتا تھا، روڈوں پہ نکلتا تھا، وہاں پر بھی یہ ساری جماعتیں موجود تھیں۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو مسلم لیگ والوں نے دیگیں پکائی تھیں۔ یہ سارا کلچر، گندی کلچر، ننگا کلچر، یہ سب یہ ماضی میں یہی لوگ لے کر آئے۔ دیکھیں پہلی بات آپ لوگوں نے فالو کیا سر؟ نہیں، ہم نے فالو نہیں کیا، ہم نے وہ گندی نہیں فالو کیا، ہم نے سیاسی کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پنجاب کے اندر آپ ایف آئی آر وارنٹ لے کر جاتے تھے جاتی عمرہ کے اندر،
اور وہ نہیں لیتے تھے تو آپ دیوار پہ چپسا کرتے تھے. کبھی بھی بتائیں مجھ کو کہ اتنی بڑی فوج لے کر کسی کو وارنٹ دینے کے لیے آپ جاتے ہیں؟ وہ ایس ایس پی کہتا ہے کہ میں تو ڈی آئی جی کہتا ہے یہ ایس ایس پی ہے وہ اسلام آباد سے کہ میں وارنٹ دینے آیا ہوں. تو وارنٹ دینے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ بختر بند گاڑیاں بھی لے کر آئیں, آپ پولیس بھی لے کر آئیں, آپ سب کچھ کریں. ہم کراچی کے اندر آپ کے قریب ہی ہمارا انصاف ہاؤس ہے, ہم وہاں پر جمع ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام کے لیے تو پوری شارع فیصل کے اوپر پولیس ہی پولیس لگا دی جاتی ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کیا کرنے لگے. ایک پتا نہیں توڑتے, ہم ایک پتھر نہیں مارتے کسی چیز کو, جتنے بڑے بڑے ہم نے احتجاج کیے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی آپ لے کر آپ پھر آپ ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ مقصود چپراسی کو کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس لیے ہم یہ معلوم ہے کہ اور یہ بار بار ہم اس کا وہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ جی یہ ایسا کوئی کام کریں گے جس سے یہ محسوس ہو گئے نیچرل موت ہو گئی ہے کچھ ہو گیا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر قانون کی پاسداری یہ کرتے کہ 6 ہفتے کا ضمانت لی تھی اپنے بھائی کی, پرائم منسٹر بن گئے اور اس کو وہاں پر اسحاق ڈار صاحب جو ہے, سن لیں اسحاق ڈار صاحب جو ہے اسحاق ڈار جو ہے وہ بھگوڑا تھا, وہ بھاگ کر بھی جہاز میں گیا اور آتے ہی وزیر خزانہ بن گیا. رانا ثناء اللہ کے پاس رانا ثناء اللہ کے لیے وارنٹ جاری ہوئے ہیں, لیکن وہ تو وزیر داخلہ بنے بیٹھے. وہ تو پھر کہتے بھی نہیں نا کہ ہم گرفتار کیوں نہیں دیتے؟ یہ جج کا کام ہے, یہ عدالت کا کام ہے کہ وزیر داخلہ صاحب آپ کے نان اویلیبل وارنٹ ہیں. بالکل سر, اس پہ میں آپ کی گفتگو ہونے دوں گی. سر مجھے بریک لینا کہا جا رہا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پر یہیں سے ہی گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جی. پروگرام ایک مرتبہ پھر کہیں گے خوش آمدید. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب, بریک میں تھوڑا سا موقع ملا تھا تو میں دیکھ رہی تھی ایک قمر زمان کائرہ صاحب ایک شو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ مانتے ہیں ہم کہ حکومت عمران خان کے آگے بے بس ہو چکی ہے جو ہوتا رہا ہے گزشتہ دنوں میں. تو عمران صاحب اس پہ کچھ کامنٹ کریں گے, پھر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں. دیکھیں جی, بے بس میں سمجھتا ہوں وہ قمر زمان کائرہ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھیں جی, اسٹیٹ کبھی بھی بے بس نہیں ہوتی, لیکن جس طریقے سے عمران خان کا یہ ایجنڈا اوپن ہو گیا ہے, اس کی ویڈیوز, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو اور خان صاحب کی ویڈیوز اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی, کہ وہ پارٹی کے ورکر کو, بچوں بچیوں کو کی لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ تمام چیزیں جب ایکسپوز ہو گئی ہیں تو بالکل جی فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق تو اب ایک قدم آگے بڑھنے کا جو کہا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے, تو سر پہل کریں گے, کیا موڈ ہے اس وقت پی ایم ایل این کا؟ دیکھیں جی, ہم ایک قدم نہیں, ہم ملک کے لیے, عوام کے لیے ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بڑھنے کے لیے اگر عمران خان کے جو پراپوگنڈے ہیں وہ عسکری لیڈرشپ کو بھی معاف نہیں کرتے, کبھی ان کو میر جعفر, کبھی میر صادق, کبھی ان کو کچھ کہتے ہیں, نیوٹرل کہتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ چھپی نہیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے, آپ لوگ جی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹون کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی. سر کیسے پھر بات ہو سکتی ہے, آپ بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان گھبرا چکے ہیں. اب ان کے پاس وہ چند ہزار جو لوگ تھے, ان کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پراپوگنڈا کرتے تھے, ان کے وہ سوشل میڈیا جو ہے جو جعلی فیک اکاؤنٹ تھے وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں. اور جتھا کھوری جو وہ آپ کو پتہ ہے امین گنڈا پوری صاحب کے بھی جو ویڈیوز لیک ہوئی, اشتہاری لوگوں کو بٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ اندر جو آپ نہیں بیٹھیں گے سر مذاکرات کے لیے, آپ نہیں پی ایم ایل این نہیں کریں گے مذاکرات سر؟ جوہری پروگرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مذاکرات کے لیے ہم بیٹھیں گے, لیکن طریقہ ہوگا, ٹھیک ہے, ہاں اس پر پرائم منسٹر صاحب سوچ رہے ہیں, زرداری صاحب فضل الرحمان, ہم بیٹھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سیریسنس ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن جو ہے, چلے پوچھ لیتے ہیں آفتاب صاحب سے کتنے سیریس ہے, کتنی سیریس ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ قومی اسمبلی سے لائی جائے. صحیح. سر آفتاب جہانگیر صاحب, سر پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم تو اس وقت مفاد کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, اکانومیکلی جس طریقے سے سٹینڈ سچویشن ہے جو ہوتا رہا,
ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن آپ لوگ سیریس نہیں ہیں سر. تو فواد چودھری صاحب کی جانب سے آج ایک بیان آیا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھیں, تو سر آپ پھر کیا سٹانس ہوگا؟ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, کیا موڈ رکھتی ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ بالکل سیریس نہیں ہے یہ, اور یہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کام پورا ہو چکا ہے. آگے دیکھیے کہ ابھی میں ایسے ہی آپ کے وقفے میں دیکھ رہا تھا, کسی نے مجھے ڈالا ٹریبیون کا. کیا کام پورا ہو چکا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ بھی کام بھی بتاتا ہوں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے مجھے بھیجا ہے ٹریبیون کا ایک وہ ہے, اس میں کسی نے لکھا ہے کہ جی ہم نے ایٹمی جوہری پروگرام کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا ہے, سمجھے نا. ابھی یہ آج کی مجھے کسی نے ابھی ڈالا, میں آپ کو بھی ڈال دوں گا. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ان کی سیریسنیس ہو نا تو یہ کہیں کہ جی جب عدالتوں نے بھی اجازت دے دی ہے اور ان کا الیکشن بھی 16 تاریخ کو تھا, اس کے اندر الیکشن بھی نہیں ہوا, بائی الیکشن, تو ہم جو ہے ان کو کہتے ہیں آئیں اسمبلی کے اندر آئیں اور بیٹھیں اور پاکستان کی قانون سازی جو آنے والے الیکشنوں کے حوالے سے ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. یہ نہیں کریں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ ان کا فرض بنتا ہے, آئینی تقاضا ہے یہ کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اب وہ ان کو چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو, جیسے یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو پسند اور نہ پسند ہو آپ کو حکم ماننا ہے عدالتوں کا, تو جی ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو غداری کا مقدمہ لگے گا, آرٹیکل 6 لگے گا. تو اپنے اس کے اوپر سنجیدہ ہو جائیں. کے پی کے پنجاب والوں نے تو دے دی ہے ڈیٹ, کے پی کے والے گورنر صاحب بھی ڈیٹ دے دیں تاکہ یہ کہ اب وہ جو ڈیٹ دی تھی اس سے بھی منحرف ہو رہے ہیں. تو ایک سیریسنیس پتہ چلنا چاہیے. اس وقت ملک معاشی طور پہ بڑا پریشان حال ہے. عوام کو آپ یقین کریں, آپ مجھے نہیں معلوم آپ کراچی سے پروگرام کر رہی ہیں کسی اور شہر سے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اب ہمارے چہروں سے بھی چڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 ٹائم کی روٹی کھانے کو نہیں ہے. آج میرے حلقے کے اندر این 252 کے اندر ایک فیملی نے باپ نے بچوں سمیت زہر کھا لیا, سمجھے نا. آپ مجھے بتائیں, بہت اشد ضرورت ہے نیشنل کنسنسس. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنزیہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ سیریسلی پروگرام کیا کریں, اور پروگرام میں یہ کہ عوام کی مشکلات کا ذکر کیا کریں, سمجھے نا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں پچھلے 10 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, لیکن میں بالکل میں بیچ میں جس طرح کے آپ الفاظ نکالتی ہیں وہ کرتی ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, تنزیہ لگتا ہے. اس لیے بہتر یہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ پریشان ہیں. آپ اپنے کیمرہ مینوں سے پوچھ لیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ جس کو 15,000 تنخواہ ملتی تھی اس کا اس وقت 45,000 کا بھی بجٹ نہیں بنتا ہے. جو 5 روپے کا قیمت کم کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کے 5 روپے کم کرتے ہیں, اور بغیر بڑھانے کے لیے 13 روپے بڑھانے کے لیے رات کو 11:45 بجے بڑھا دیتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور 5 روپے کم کرنے کے لیے کریڈٹ لینے کے لیے جو ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ 5 روپے اگر پیٹرول کی جو وزیر اعظم بڑھائے وہ چور ہے. جو 50 روپے بڑھائے, عوام کی اس وقت مشکلات کو دیکھیں. آپ یقین کریں, ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آفتاب بھائی آپ کے چہرے دیکھ دیکھ کے تھک گئے, ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے, ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے. 4 دن ہو گئے, 4 دن لائٹ نہیں ہے سرجانی کے اندر, لائٹ نہیں ہے. سر یہ جو معاہدہ ہوا ہے IMF کا, سر اس کی قصوروار سر جو پاکستان تحریک انصاف کے وقت میں یہ معاہدہ ہوا تھا. نہیں سر, یہ ان کو پتا تھا. اگر ایک آپ اپنے کسی اسٹاف کو لیتی ہیں کہ یہ کیمرہ مین بہت اچھا ہے اور یہ آ کے ہماری جو فالٹس ہیں کیمرہ کے وہ دور کرے گا, اور وہ آنے کے بعد کہے کہ جی میرے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ, اور پھر جو دوسرے کو لاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھا ابھی میں نے راستے میں تھا تو کیمرہ صحیح ہو گیا, سمجھے نا. وہ ڈار صاحب کہتے ہیں میرے خوف سے ڈالر نیچے چلا گیا, میرے خوف سے جو ہے وہ. میرا سوال آپ سے بڑا سمپل تھا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات نہ کریں. اسی عوام کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کیا مذاکرات, عوام کی پریشانیوں کی بات کرنی چاہیے. ہم ہیں نہیں ہیں, کیونکہ جب مجھے معلوم ہے کہ اگر آج ہم ہوں گے کل نہیں ہوں گے, لیکن یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. پاکستان کی ایٹمی جوہری پروگرام کے اوپر کوئی کچھ دعوے کچھ وعدے آپ لوگ بھی لے کر آئے تھے سر, کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. کچھ وعدے آپ لوگ بھی لے کر آئے تھے جو کہ ہم جو لے کر آئے تھے اس کے ہم ذمہ دار تھے, تو پھر 7 مہینے انتظار کرتے, 7 مہینے انتظار کرتے. آپ تو بچانے کے لیے آئے تھے ملک کو, آپ تو بچانے کے لیے آئے تھے. 170 سے جو ہے 300 روپے پہ ڈالر لے کے جانے کے لیے آپ آئے تھے. آپ پیٹرول کو کہاں سے کہاں, دنیا میں پیٹرول نیچے جا رہا ہے, آپ کا پیٹرول اوپر جا رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا سوچ رکھتی ہے اب جو حالات ہیں, اگر آپ دوبارہ انتخابات میں آتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کروا دیں, اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اب تک کا چینل بھی لگائیں, سارے چینلز کے کیمرے لگائیں, تاکہ پاکستان میں کسی کو شکایت نہ ہو کہ یہ فیئر الیکشن نہیں ہوا.
جس کو عوام, کیونکہ ابھی آج پریس کانفرنس میں مریم صاحبہ کہہ رہی ہے ہم سائنٹیفک طریقے سے ہم نے پولنگ کروا رہے ہیں, ہم لوگوں کی چیک کر رہے ہیں, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ہی لے کر آ رہے ہیں 2 تہائی اکثریت سے. سر میں ایکسپٹ کرتی ہوں, میں کہتی ہوں صاف و شفاف انتخابات اس کا واحد حل ہے. جی واحد حل ہے, بالکل اس بات پر ایڈمٹ کرتی ہوں. فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے حکومت میں, سر آپ لوگ کے پاس اس کے سولوشنز ہیں؟ کیونکہ جب آپ لوگ حکومت میں تھے تبھی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے عثمان بزدار صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم تیاری سے نہیں آئے. سر آپ کو وہ یاد ہے کچھ منظرنامہ کچھ کلک ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو عمران خان کے اوپر جان قربان کر دیں گے, جو نواز شریف کے اوپر جان قربان کر دیں گے, جو زرداری صاحب پہ قربان کر دیں گے, جو مولانا فضل الرحمان پہ, لیکن اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ حالات کے مطابق کرتے ہیں. اگر ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے تو جب وقت آئے گا وہ اپنی رائے دے دیں گے. ملک بچے گا تو سیاست ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے آفتاب صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. ران صاحب سے بھی ذرا لاسٹ کامنٹ لے لیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ران صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر کیا موڈ ہے اس وقت پی ایم ایل این کا؟ پی ٹی آئی کا نیریٹو آپ کے سامنے, آفتاب جہانگیر صاحب کی گفتگو. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ انٹرنیشنل فراڈیا گروپ ہے, پکڑا گیا ہے. وہ بیٹھا ہوا لنڈن میں, لنڈن میں بیٹھا تھا, 14 سال کے بچوں سے تنخواہ لیتا تھا, 14 سال کے بچوں سے تنخواہ لیتا تھا, 14 سال کے بچوں پر وہ نوکر تھا ان کا, اور میرے بچے جو ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں. میں ان کو کہتا ہوں بھائی پڑھو, میرا بچہ پروگرام کا سر میری بیٹی ذہین ہے لیکن وہ 14. سر میں نے لاسٹ کامنٹ مانگا تھا ران صاحب, پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, سوال عوام کا ہی ہے. جس طریقے سے آفتاب صاحب نے یہ بات کی ہے, عوام ہی سوال کر رہے ہیں کہ جی خدارہ ہمارے لیے کچھ سوچ لیں, کیونکہ سیاست تبھی ہوگی جب ملک بچے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.